तेरे संग दर की तलाश थी। किस्त नंबर 8। 30-35 बरस पहले के जिस वाक़े का तुमने जिक्र किया है मेरे जहन के कंप्यूटर में महफूज था। अभी मैंने खिड़की खोली तो नमूदार हो गया। हाँ, मुझे याद है, तुम अपनी बीवी के हमरा मुझे मुबारकबाद देने आए थे। मैंने नज़र भर कर तुम्हें देखा तो मेरी नज़र वापस आना भूल गई। इतना खूबरू और खुश अदा मर्द मैंने कहीं नहीं देखा था। अगले लम्हे तुम्हारी बीवी पर नज़र पड़ गई, वो भी इतनी ही हसीन थी। सुभान अल्लाह, मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना भूल गई, बात करना भूल गई। बार बार सोचती, क्या ऐसे मर्द पाकिस्तान में थे तो मुझे क्यों ना मिल सके। इस पूरे सेमिनार में मैंने अक्सर तुम दोनों को एक साथ देखा और हर बार नज़रअंदाज करने की कोशिश की। एक शाम जब तुम पाइन होटल की लॉबी से अपनी बीवी के बाजू में बाजू डाले गुजर रहे थे तो मैंने दोनों को देखकर पता है क्या कहा था? वो रुक गई। मैंने कहा था, बारिए ताला, जोड़ियां मिलाने के लिए कहाँ के बंदे कहाँ लाभ मिलाता है। मेरे साथ एक शख्स बैठा हुआ था और ये वो शख्स था जो बाद में बिला शिरकत गैरे मेरी ज़िंदगी का मालिक बन बैठा था, बगैर किसी जज्बाती लगाव और ज़ाती ताल्लुक़ के। जैसे तुमने अभी कहा है, उस वक्त कुदरत दूसरा मोहरा चल रही थी। थोड़ा सा तवक्कुफ करके इसने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के कर्बनाक कहानी पूरी की पूरी इसे सुना दी। वो रोती रही और बोलती रही, हिचकियाँ लेती रही और कहानी सुनाती रही। अत्तार, मैं बहुत दूर निकल गई थी। जब वापस आई तो 3 बच्चों के सिवा मेरे दामन में कुछ नहीं था। मैंने उन्हें कुदरत का इनाम समझकर कलेजे में संभाल लिया, इनकी परवरिश में लग गई। ज़िंदगी को इस तरह अपने ऊपर ओढ़ लिया, माज़ी बईद के किसी वाक़े का कभी ख्याल तक नहीं आया जो कभी मेरे विजदान से टकराया था। सोचें ही बदल गई थीं। ज़िंदगी इस गुप्पा में जाके फंस गई थी जहाँ सिर्फ दिन रात और रोटी कमाने का चक्कर था। तावक्ते में तुम्हारे इदारे का इश्तिहार देखा, इरादा बांधा, इंटरव्यू के लिए आई। तुमने सेमिनार वाला ज़माना याद दिलाया तो यूँ लगा किसी ने सोई हुई ज़िंदगी पर आबे हयात छिड़कना शुरू कर दिया है। तुम्हारे साथ काम करते हुए मैं ज़िंदा होने लगी, सारी तवानाइयाँ बहाल होने लगी। मालूम नहीं तुम में क्या बात थी। उम्र का एक ठाटे मारता समंदर पार करके तुम मेरे पास पहुँचे थे। उम्र का एक लकोदक सहरा मैं भी अबूर कर बैठी थी। इस उम्र में खुद आरजुओं के सारे चिराग एक एक करके बुझ जाते हैं। मुसाफिर के पास तो ज़्यादा राह तक नहीं रहता। इन पिछले 2 सालों में कभी कभी मेरा जी एक चोर सा सपना देखा करता कि कोई रात हो, ज़मां व मकान से अलग, जिस रात में तुम्हारे कंधे पर सर रखकर इतना रो लूँ कि फिर बकाया ज़िंदगी रोने की हसरत रहे ना ज़रूरत। वो वाकई दोबारा रोने लगी। अत्तार साहब ने रसान से इसका सर अपने कंधे पर टिका लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसके सर को सहलाने लगे। वो यूं बिखर बिखर कर रोई जैसे कोई बिछड़ा हुआ मुद्दतों बाद मिलता है। बाहर छम छम बर्फ़ का मींह बरस रहा था। बर्फ़ की गुनगुनाने की आवाज़ अंदर भी आ रही थी। कमरा सारा जैसे जुगनुओं से भर गया। फूल खुशबू देने लगे, सारा माहौल रक्स करने लगा। इसने कंधे से सर नहीं उठाया। करिश्मे होते हैं इस ज़माने में भी। रब अपनी पहचान कराता है जब यूं दिलों में आकर बैठ जाता है। अजीब है ये सब कुछ। लड़कपन में ये घर देखा करती थी जब ये घर बना भी ना होगा। इसके अंदर बैठा हुआ देवता जैसे बंदा अभी बशरी मामलों में उलझा हुआ था और फिर एक दिन मुझे आना था यहाँ, उसके कंधे पर सर रखकर अपनी लूटी हुई हसरतों का मातम करने के लिए। आज के बाद अब कोई तमन्ना नहीं अत्तार साहब। आप कौन हैं, क्या हैं, मुझे क्या खबर। एक रात आपके कंधे पर सर रखकर सस्ताने को मिल गई, बस इतना ही मांगा था मैंने। खुदा करे ये रात कभी ख़त्म ना हो, हशर से जा मिले ये रात। जाने कब यूं ही बोलती बोलती वो कंधे पर सर रखे रखे सो गई। इसकी लंबी लंबी सांसें सुनाई देने लगी। अत्तार साहब ने इसे इस हालत में जगाना मुनासिब न समझा। इसका सर सहलाते सहलाते सोफे के बाजू पर सर टिका के वो भी सो गए। रात जागती रही, बर्फ़ जागती रही, शरारत से दरवाज़ों के दर्जों से झांकती रही। सदियों के जागे एक दूसरे के पीछे भागे, करीब आए तो सो गए। पता नहीं कितने सालों के बाद वो घर जिंदा हो गया। इस घर की एक एक चीज़ जाग उठी। दरो दीवार बोलने लगे, छतें बातें करने लगी।
تصویریں مسکرانے لگیں، آہٹیں سر اٹھانے لگیں۔ سوموار کی صبح جب عطار صاحب اس کا سامان اٹھا کر اسے ہاسٹل لے کے جانے لگے تو انہوں نے موٹر میں بیٹھتے ہوئے کہا، تسبیح، 2 دن خواب کی طرح گزر گئے ہیں۔ اصولاً میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ آؤں گا کیونکہ ہمارا گھر یونیورسٹی سے بہت دور ہے، وہاں تمہیں اور بھی بہت سی سہولتیں ہوں گی۔ یوں دن میں بھی اپنی کلاسز لینے کے لیے آ جایا کروں گا، مگر تم وعدہ کرو اب ویکینڈ تم میرے ساتھ گزارا کرو گی۔ وہ مسکراتی رہی اور کچھ سوچتی رہی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، آپ بھی ایک وعدہ کریں، مجھے اس گھر میں گھریلو عورت کی طرح رہنے کی اجازت دیں گے۔ گھریلو عورت یا گھر والی کی طرح؟ وہ شرارت سے بولے، جو بھی آپ سمجھ لیں، مگر بات یہ ہے کہ میں ایک ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتی ہوں اور مہمانوں کی طرح نہیں رہ سکتی، اور کوئی میرا بہت دھیان رکھے، بار بار حال پوچھے اور ناز نخرے اٹھانے لگے تو مجھے ہیجان ہونے لگتا ہے، میں تھکنے لگتی ہوں۔ اور ہفتہ اتوار کو آپ کی لبنانی ملازمہ چھٹی کرتی ہے، ہفتہ اتوار کو میں خود کھانا پکایا کروں گی اور آپ کو کھانا پڑے گا۔ اور وہ اسی انداز میں بولنے لگے، پہلے اتنا تو مان لیں۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں سمجھا پریوں کے دیس کی شہزادیوں والی، نہ جانے تم کتنی کڑی شرطیں رکھ دو گی۔ ہاں بھائی، منظور ہے۔ میں بھی پاکستانی کھانے کھانے کو ترس گیا ہوں، جیسے میری ماں گاؤں میں بنایا کرتی تھی۔ پتہ نہیں ان جیسے کھانے بنا سکتی ہوں یا نہیں، مگر بچے کہتے ہیں کھانا میں اچھا بنا لیتی ہوں۔ ہمیں یقین ہوا، ہم کو اعتبار آیا۔ سر جھکا کر بولے، اور یہ کہ ہیں ابھی کچھ اور باقی ہے؟ ہاں، یہ اسی اور کا حصہ ہے۔ بولو جلدی سے بولو۔ پھولوں کی دکان پر چلیے، بہت سے سفید پھول خرید دیجیے اور وہاں سے سیدھا مجھے ربیکا کی قبر پر لے جائیے۔ اس کا شکریہ ادا کیے بغیر میں یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ عطار صاحب خاموش ہو گئے اور موٹر پھولوں والی دکان کی طرف موڑ لی۔ تسبیحہ نے ان کی خاموشی کو محسوس کیا۔ ان کی صورت دیکھ کر بولی، آپ کو آئیڈیا پسند نہیں آیا؟ وہ اپنی آواز پر قابو پا کر بولے، آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ بے تحاشا یاد آ گئی اور بہت سی یادیں بھی آنے لگیں۔ ویسے تم کتنی اعلیٰ ظرف ہو، خود مجھے یاد دلا دیا۔ میں بھی کافی عرصے سے اس کی قبر پر نہیں جا سکا، بس سفروں میں زیادہ رہنے لگا ہوں۔ اتنے میں پھولوں والی دکان آ گئی۔ سیلز گر نے مسکرا کر ویلکم کیا اور پوچھا، کس تقریب کے لیے پھول درکار ہیں؟ دونوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر تسبیحہ جلدی سے بولی، ایک مشترکہ دوست کی قبر کے لیے۔ اوہ، کہہ کے لڑکی مڑ گئی اور بہت ہی خوبصورت اور مناسب رنگوں میں بوکے بنا کر لے آئی۔ دونوں ربیکا کی قبر پر چلے گئے۔ پھول چڑھا کر تسبیحہ دعا مانگنے لگی۔ پتہ نہیں کیا دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے۔ البتہ عطار صاحب بلند آواز میں بولے، روب، دیکھو میں تسبیحہ کو ڈھونڈ کے لے آیا ہوں۔ ہم دونوں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ تم نے کہا تھا نا تم جیسی سے دعا کرو گی ہمارے ملنے کی، ویسے یہ سب تمہاری دعا سے ہی ممکن ہوا، ورنہ 30-35 برس کے بعد اتنی بڑی دنیا میں کسی کو تلاش کر لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ روب، اب دعا کرتی رہنا ہم تمہاری وصیت اور خواہش پر جلدی عمل کر سکیں۔ تسبیحہ جب عطار صاحب کے ساتھ الفلاح یونیورسٹی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس پرشکو عمارت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، جو حد نظر تک پھیلی ہوئی ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اس نے اندر قدم رکھتے ہی کہا۔ عطار صاحب، اس یونیورسٹی کے تمام شعبے دیکھنے کے لیے تو 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ وہ ہنس پڑے۔ درست کہا تم نے، تمہیں ہم 1 ہفتہ دیں گے اسے دیکھنے اور پرکھنے کے لیے۔ اس اتنی بڑی یونیورسٹی کی تعمیر میں 10 سال لگے ہیں۔ جو ہی وہ لوگ بلڈنگ کے اندر آئے، اس نے دیکھا سامنے والی دیوار پر جلی حروف میں علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا تھا۔ ساتھ میں اس کا ہر اس زبان میں ترجمہ لکھا ہوا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ پھر اس سے اگلی دیوار پر قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال لکھے ہوئے تھے، جب آپ اخلاقی، ثقافتی اور سیاسی شعور کی طاقت پیدا کر لیں گے تو جس چیز کے حصول کا ارادہ کریں گے وہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک ایسی متحدہ قوم جو عظیم ارادے کی مالک ہو، عظیم تہذیب رکھتی ہو، عظیم تاریخ کی وارث ہو، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔
ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر کاربند رہ کر ہم ہر بڑی قوم کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ہر شعبے کے صدر دروازے پر علامہ اقبال کے اشعار اور قائد اعظم کے اقوال زریں درج تھے۔ تسبیحہ علامہ اقبال کے اشعار اونچی آواز میں پڑھتی جا رہی تھی اور داد بھی دیتی جا رہی تھی۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور مکانی ہوں کہ آزاد مکاں ہوں، جہاں میں ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں، وہ اپنی لا مکانی میں رہیں مست، مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں ہوں۔ اور تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، بحث شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ بے اختیار تسبیحہ شعر پڑھتی جاتی اور اس کے منہ سے واہ واہ کے الفاظ نکلتے جاتے۔ علامہ اقبال کے اشعار اس نے پہلے بھی کئی بار پڑھے تھے، مگر یہاں دیواروں پر ان کو پڑھنے کا لطف ہی نرالا تھا۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کے ساتھ ان کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ رک جاتی اور پڑھنے لگتی۔ میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمان کو آزاد اور سربلند دیکھوں، اور میرا خدا یہ کہے کہ جناح تم بے شک مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں اسلام کے علم کو سربلند رکھتے ہوئے مرے۔ تسبیح اگر تم رک رک کے یوں ہی ہر دیوار پر لکھا پڑھتی رہو گی تو میرا خیال ہے آج کا دن اسی کام میں صرف ہو جائے گا۔ بہتر ہے جب یہاں سے گزرتی رہنا، پڑھتی رہنا، 6 مہینے میں تو ساری دیواریں پڑھ ہی لوگی۔ بالآخر عطار صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ ہنس پڑی، آپ درست کہتے ہیں، میں بھی پاگل ہوں۔ یہاں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا نام دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ ہاں، اسی جذباتیت کی اس یونیورسٹی میں ضرورت ہے، مگر آپ نے بھی بہت موزوں کوٹیشن اور بہت اعلیٰ درجے کے اشعار کا انتخاب کیا ہے، وہ بولی۔ انتخاب میں نے نہیں کیا، وہ بولے، ان دونوں لیڈروں کا سارا کام ہی سمجھو کہ انتخاب ہے۔ قائد اعظم کا کوئی قول لے لو، علامہ کا کوئی شعر دیکھ لو، یہ انگلی پکڑ لیتے ہیں اور چلنا سکھانے لگتے ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے پورا ضابطۂ اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات دیا ہے۔ ان کی تحریر پڑھ کر دیکھ لیں۔ باتیں کرتے ہوئے وہ اسٹاف روم میں پہنچ گئے۔ وہاں عطار صاحب کی ہدایت کے مطابق تمام پروفیسر صاحبان موجود تھے۔ تسبیحہ کا سب سے تعارف کرایا گیا اور اسے اس کے کام کی نوعیت سمجھائی گئی۔ وہاں سے وہ اپنے ہاسٹل چلی گئی۔ شام کی چائے پر ان تمام خواتین و حضرات سے اس کا تعارف کروایا گیا جو اس ہاسٹل میں مقیم تھے۔ یہ دیکھ کر تسبیحہ کو حیرت ہوئی کہ ہاسٹل میں خواتین پروفیسرز کی تعداد زیادہ تھی اور ان سب کا تعلق مسلم ممالک سے تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑا دوستانہ ماحول ہو گیا۔ تسبیحہ نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا سارا سامان درست کر لیا۔ یہ بڑا خوبصورت ہاسٹل تھا، ہر قسم کی ضروری فرنیچر اور ساز و سامان سے آراستہ۔ اس کے پہلو میں ایک چھوٹا سا کچن تھا جہاں ناشتہ بنانے کا سارا برقی سامان رکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک ہدایت نامہ بھی رکھا ہوا تھا جس کی روح سے تمام رہائشی صرف رات کے کھانے پر ڈائننگ ہال میں اکٹھے ہوتے تھے۔ دن کو کھانے پینے کا اہتمام وہ خود کرتے تھے اور اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ سارا بندوبست تسبیحہ کو بہت پسند آیا تھا اور وہ جلد ہی پورے ماحول سے مانوس ہو گئی تھی۔ گزشتہ 10 سالوں میں پاک الفلاح یونیورسٹی سے تقریباً 2.5 لاکھ طلبہ و طالبات اکتساب علم کر کے جا چکے تھے۔ ہر سال تقریباً 5,000 طلبہ داخلہ لیتے تھے جن کا ہر ملت اور ہر مذہب سے تعلق ہوتا تھا۔ اگرچہ اس یونیورسٹی کی شہرت مسلم ممالک میں بہت زیادہ تھی، مگر نان مسلم اسٹوڈنٹس بھی کثیر تعداد میں داخلہ لیتے تھے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر تھا جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ مختلف قسم کے مذاہب پر بھی ریسرچ کرنے کی سہولت اور اجازت تھی۔ تسبیحہ نے اپنے پروگرام کے مطابق یہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ ہفتے میں 3 دن اسے مختلف کلاسز میں لیکچر دینا ہوتے۔ 2 دن وہ ریسرچ سینٹر میں نصاب دان پروفیسروں کے ساتھ گزارتی۔ ایک دن وہ مختلف ممالک سے آنے والے طلبہ و طالبات کے ساتھ لائبریری میں ایک فکری نشست رکھتی تھی۔ دن میں کبھی کبھار عطار صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اگرچہ وہ روزانہ یونیورسٹی آتے تھے مگر اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ البتہ ویکینڈ پر وہ اسے لینے آ جاتے اور ہفتہ اور اتوار کا دن وہ ان کے ساتھ گزارتی تھی۔ اس روز یونیورسٹی کے علامہ اقبال آڈیٹوریم میں ایک بہت بڑا مباحثہ تھا جو کہ ہر مہینے کے آخر میں منعقد کرنے کی روایت تھی۔
اس یونیورسٹی کے اندر چھوٹے بڑے بے شمار ہال تھے۔ عطار صاحب نے ہر ہال کا نام تحریک پاکستان کے اکابرین کے نام پر رکھا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہر شخصیت کے مختصر حالات زندگی دیواروں پر لکھوا دیے تھے تاکہ ان کا کردار سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کے مذاکرے میں عطار صاحب نے تسبیحہ ربانی کو صدارت کے لیے تفویض کیا تھا۔ تسبیحہ جب اس کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں آ کر اسٹیج پر بیٹھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس آڈیٹوریم کے چاروں طرف علامہ اقبال کے اشعار جلی حروف میں اور ان کے ساتھ تراجم لکھے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس آڈیٹوریم کے اندر ایک چھوٹا سا پاکستان آباد ہو گیا ہے، مگر جب بین الاقوامی طلبہ و طالبات کو دیکھتی تو پھر احساس ہوتا کہ وہ امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر ہے۔ 10 سالوں میں عطار صاحب نے کمال کا کام کر دکھایا تھا، اسی لیے تو ہمہ وقت ان کے چہرے پر ایک اطمینان کا نور رہتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری نے، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مذاکرے کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی۔ ایک طرف 4 پروفیسر جج بن کر بیٹھے تھے۔ عطار صاحب اگلی نشستوں پر سامعین کے درمیان بیٹھ گئے تھے۔ اسٹیج سیکرٹری نے تسبیحہ کا تعارف کرا کے اسے صدارت کے لیے اسٹیج پر بلا لیا۔ تالیوں کی گونج میں جب وہ اٹھی تو اس کا دل دھڑک اٹھا اور منہ سرخ ہو گیا۔ اسٹیج سیکرٹری نے بتایا کہ ہال میں بیٹھے ہوئے طلبہ و طالبات جو اس مباحثے میں حصہ لینا چاہیں گے اپنے نام مجھے بھجوا دیں گے۔ جب کسی مقرر یا مقررہ کا نام بولا جائے گا تو وہ اپنی نشست پر ہی کھڑا ہو جائے گا۔ ہر نشست کے آگے مائک لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جج صاحبان اس کو ایک ٹاپک الاٹ کر دیں گے۔ 5 اور 7 منٹ کے اندر اندر وہ اپنا مطمع نظر پیش کر دے گا۔ یہ ایک فی البدیہہ قسم کا مباحثہ ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی ذہنی صلاحیتوں کو اور سوچ کے انداز کو پرکھا جاتا ہے اور یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس نے اس یونیورسٹی میں کیا کچھ سیکھا ہے اور حالات حاضرہ اور بین الاقوامی اقتصادی، سیاسی اور معاشی بدلتے ہوئے حالات پر ان کی کتنی گہری نظر ہے۔ دستور کے مطابق سب سے آخر میں صدر صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ مباحثہ تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا۔ مصر کے ایک اسٹوڈنٹ نے بڑی پرسوز آواز اور مصری لہجے میں تلاوت کی، جس کا ترجمہ بھی اس نے انگریزی زبان میں کیا۔ اسٹیج سیکرٹری نے پھر اعلان کیا کہ ہمارے ہاں ترجمے کا پورا بندوبست ہے۔ مقرر کسی بھی زبان میں آسانی سے تقریر کر سکتا ہے۔ میزوں کے آگے بٹن لگے ہیں۔ سامعین جس زبان میں ترجمہ سننا چاہیں بٹن دبا کر سن سکتے ہیں۔ مباحثہ شروع ہوا تو ملائیشیا سے آئے ایک طالب علم عبداللہ بن زیاد کا نام پکارا گیا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور جج صاحبان کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک جج نے اسے اس کے موضوع سے آگاہ کیا۔ آپ کے خیال میں عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن زیاد بولنے لگا، میڈم پریزیڈنٹ، آج عالم اسلام دنیا بھر میں کڑی تنقید کا باعث بن رہا ہے۔ حالانکہ 9/11 ایک انفرادی قسم کی جسارت تھی، مگر اس کا عذر دے کر سارے عالم اسلام پر اور خصوصیت سے مسلمانوں پر جو لعن طعن ہو رہی ہے وہ اس خوف کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اہل مغرب کے دل میں اسلام کی طرف سے بٹھا دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کون کر رہا ہے، کون کردار ادا کر رہا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں اور باری باری صرف مسلمان ملک ہی اس کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں۔ سوچنے کے لیے کافی ہے کہ 21ویں صدی کی اسلام کے خلاف یہ عالمی سازش ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی کمی ہے اور اس کا فائدہ دوسری قوتیں اٹھا رہی ہیں۔ سوڈان، الجزائر، الجیریا، فلسطین، کشمیر، افغانستان اور پاکستان اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ اس نے دلائل دے کر اپنی تقریر ختم کی تو شام کے ابراہیم الاسد کا نام پکارا گیا۔ اسے موضوع دیا گیا، اسلام کو اپنی نشاط ثانیہ کے لیے کیا اقدام اٹھانے چاہیے۔ صدر گرامی، وہ بولنے لگا، اسلامی ملکوں کو اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ بعض مسلم ملک بہت امیر ہیں اور بعض بہت غریب ہیں۔ بعض کے ہاں تعلیم کی کمی ہے اور بعض کے ہاں وسائل کی کمی ہے۔ امیر مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ غریب ملکوں کو بلا سود قرضے دیں۔ امیر مسلمان ملک مل کے ایک ورلڈ بینک جیسا عالمی اسلامی بینک بنائیں جو غریب ملکوں کو بلا سود قرضے دے اور قدرتی آفات کے موسم میں آگے بڑھ کر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی ترغیب دے۔ تیل پیدا کرنے والے ملک دوسرے مسلمان ملکوں کو رعایتی نرخوں پر تیل مہیا کریں اور بدلے میں ان کی مصنوعات خریدیں۔ ایک اسلامی میڈیا چینل ہو جو ہر زبان میں اسلامی دنیا کی خبریں اور ان کے ثقافتی پروگرام نشر کرتا رہے۔
एक हफ्तावार रिसाला निकाला जाए जो टाइम्स और न्यूज़ वीक की तर्ज का हो, जो मुसलमानों की तरक्याती प्रोग्राम के बारे में लिख रहा हो। इसके बाद एक लड़की का नाम पुकारा, रबिया करीम, जो पाकिस्तान से थी। जज ने इसको टॉपिक दिया कि आज पाकिस्तान का क्या बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आज पाकिस्तान में हर कोई तबलीग करना चाहता है, अमल की मिसाल कोई कायम नहीं करना चाहता। जिसको देखो दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा है, तनकीद कर रहा है। कोई सियासी शख्सियत हो, समाजी हो या मजहबी शख्सियत, बग़ैर ज़रूरत के इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम के नाम पर वोट लेते हैं, इस्लाम के नाम पर सूद लेते हैं, इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, जबकि इस्लाम एक अमन व अमान फैलाने वाला मज़हब है। इस्लाम एक हमेशा रहने वाली मोहब्बत का नाम है। इस्लाम एक मुसलसल सब्र का नाम है। मगर पाकिस्तान के अंदर मुसलसल इस्लाम का इस्तेमाल हो रहा है। फिर एक और नौजवान फ़लस्तीन से आया था। इसको तारीख़ के मौजू पर बोलने के लिए कहा गया। इसने आते ही कह दिया कि तारीख़ से नाता तोड़ने वाली कौमें बदनसीब होती हैं। जोग्राफिया बदलता रहता है मगर तारीख़ हमेशा साथ रहती है। एक और पाकिस्तान से आए स्टूडेंट ने अपनी तकरीर में कहा, मैंने यहाँ आकर देखा है पाकिस्तान अपने बेहतरीन दिमाग अमेरिका भेज देता है। यहाँ पढ़ने वाले लोगों को जब तहसील इल्म के बाद अच्छी नौकरियाँ ऑफ़र होती हैं तो वो यहीं के हो के रह जाते हैं। अगर हमारी ज़हीन नस्लें यहाँ से सीख कर वापस अपने मुल्क में चली जाएं और जाकर तमाम शोबों में खप जाएं तो हालात जल्द ठीक हो सकते हैं। इस तरह 2 घंटे के मुबाहिसे में कोई ऐसा मौजू नहीं था जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के लड़के और लड़कियों ने इजहार ख्याल ना किया हो। वापसी पर तस्बीहा ने अत्तार साहब से कहा, मुझे इन नौजवानों के ख्यालात सुनकर बहुत खुशी हुई है और ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जिस किस्म की नस्ल आप चाहते थे वो परवान चढ़ रही है।